बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 27 का ख़ुलासा पेश खिदमत है और इस पारा नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मज़ामीन इरशाद फ़रमाए हैं, इख्तिसार के साथ उनमें से चंद का तज़किरा किया जाता है। ये पारा जहाँ से शुरू होता है, सूरह अज़्ज़ारियात चल रही है और इस सूरह अज़्ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि ये जो आसमान है ये हमने बनाया है और हम इसको वसी करते चले जा रहे हैं और हम इसको वुसअत देते चले जा रहे हैं। इसे आप एक अजीब साइंसी इंकशाफ भी कह सकते हैं कि ये कायनात के अंदर हर वक्त चीज़ें पैदा हो रही हैं, फिर कितनी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़िज़ाई ट्रैफ़िक आप कह सकते हैं, सैयारे हैं, कहकशाएँ हैं, सितारे हैं, वो हरकत में हैं। न सिर्फ़ हरकत में हैं बल्कि अल्लाह पाक और पैदा फरमा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता था कि अरबों साल से अगर चीज़ें मुसलसल पैदा हो रही हैं तो ये जो जगह है ये तो बहुत गुंजान हो गई होगी और वहाँ तो हादसात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता होगा, तो ये कैसे मैनेज हो रहा है? उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया कि हमने आसमान बनाया है और उसके साथ साथ हम उसको वुसअत देते चले जा रहे हैं। मतलब क्या है, जूँ जूँ ज़रूरत बढ़ती है तो हम तोसी करते चले जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि कायनात का निज़ाम बिल्कुल खैर व खूबी के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तय करदा निज़ाम के तहत चल रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा निज़ाम है कि अगर इसमें अगर एक सितारा या एक सैयारा, तो खैर बहुत बड़ी बात है, चलें एक सैयारा भी अगर तबाह हो जाए तो शायद इस पूरी कायनात की तबाही का सबब और ज़रिया बन जाए। तो अल्लाह ताला वुसअत और तोसी फरमाते जा रहे हैं, जिस वजह से वो इतनी जो बड़ी ट्रैफ़िक है और इतनी हैवी ट्रैफ़िक है उससे सफ़र करने में, ट्रैवल करने में किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आता। ये अल्लाह की अजीब कुदरत है। इसी तरह इस पारे के मज़ामीन में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और ये भी इसी सूरह अज़्ज़ारियात का मौजू है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा किया है। ये बात बहुत दफ़ा बयान हुई है, यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बयान फरमाया है और फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ये दो मखलूक़ात हैं जो मुकल्लफ़ कहलाती हैं, यानी जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात लागू होते हैं। एक इंसान है और एक जिन्नात हैं, दो मखलूक़ात हैं। इन्हीं की तरफ अल्लाह की तरफ से सारी हिदायतें आई हैं और क़यामत वाले दिन इन दो का हिसाब होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसानों और जिन्नों, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिनकुम मिन रिज़्क़, मैंने इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम कमाओ और कमा के मुझे खिलाओ। मा उरीदु मिनकुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ खिलाने वाला तो ख़ुद अल्लाह है, वो लोगों को रिज़्क़ देता है और लोगों को खिलाता है। तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ताकि लोग अल्लाह की इबादत करें और इबादत के अंदर ज़िंदगी बसर करें। तो मकसद ज़िंदगी जो है वो असल में इबादत है, तो बाकी चीज़ें ज़रूरियात हैं। लिहाजा मकसद को फ़ोकस करना चाहिए और ज़रूरियात को इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह इस पारे में एक सूरह अन-नजम भी है। सूरह अन-नजम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल अमीन की मुलाकात की एक अजीब मंज़र कशी की है। वो इसलिए कुफ़ार कहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे पास वही आती है। जनाब, वही कौन लाता है? क्या जो वही लाता है आप जानते हैं उसको? आपने देखा है उसको? आपने उसको देखा है? क्या आप उसको जानते हैं? या ऐसे ही आप कहते हैं जी फ़रिश्ता है और वो फ़रिश्ता आता है, आपकी मुलाकात हुई है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन की
ملاقات یہاں بیان فرمائی ہے، بلکہ ملاقات نہیں، ملاقاتیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کی دو ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک ملاقات اسی دنیا کے اندر ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور بہت قوی ہیکل فرشتہ، بہت قد و قامت والا، ایسے کہ جیسے ان کے پیچھے سارا آسمان چھپ گیا تھا، سر جیسے آسمان کے ساتھ ہو اور پاؤں جیسے زمین کے اندر جا رہے ہوں، 600 بازو اور پر، اس طرح جبرائیل امین کو دیکھا، دنیا میں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب معراج کی رات حضور علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے تھے تو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں پر حضور علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل آئے دنیا میں تو جو وحی اللہ نے فرمائی تھی وہ وحی پہنچائی، اور جب وہاں پہ گئے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، تو وہاں جو نشانیاں دکھانی تھیں اللہ کی قدرت کی، جبرائیل امین نے وہ نشانیاں حضور علیہ السلام کو سکھائیں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب منظر ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سند ہے اس کو بیان فرمایا۔ سند کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو وحی آتی ہے وہ فرشتہ لے کے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ہے اس کو حضور نے باقاعدہ دیکھا، ملاقاتیں ہوئیں، اصلی شکل میں دیکھا، اصلی شکل کے اندر۔ ایک ہوتا تھا دنیا کے اندر کسی انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، نہیں بلکہ اصلی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو دیکھا۔ اور جبرائیل امین جو وحی لے کے آتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورت ہے سورہ القمر، اور قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، اور اس سورت کا نام القمر اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے شق قمر، اور شق قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو واضح فرمانے کے لیے اس معجزے کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا اور آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور اس کے بعد پھر چاند دوبارہ آ کر جڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا یعنی ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں حضور علیہ السلام کے اسی معجزہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس سورہ القمر کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے اس میں ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن آتی ہے، وہاں پر بھی وہی ہے، لیکن وہاں تو تکرار بہت زیادہ ہے، وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سورہ القمر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک آیت بار بار دہرائی ہے، اور وہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے لیے اترا ہے، تمہاری نصیحت اور ہدایت کے لیے اترا ہے، اور اس نصیحت اور ہدایت کو میں نے آسان کر دیا ہے، لہٰذا تم آؤ اور تم یہ ہدایت اور یہ نصیحت قبول کرو اور حاصل کرو۔ پھر سورہ الرحمن آتی ہے، یہ اپنے انداز بیان کے اعتبار سے اور اپنی فصاحت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے خوبصورت صورت ہے، سب سے حسین صورت ہے۔ اور خوبصورتی کے لیے دنیا کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دلہن۔ دلہن خوبصورتی کا ایک استعارہ ہوتا ہے۔
اور مثال ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ اسی طرح بے انتہا خوبصورت ہے، اسی لیے اس سورہ الرحمن کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ جس طرح دنیا میں دلہن سب سے خوبصورت ہوتی ہے، اسی طرح سورہ الرحمن قرآن کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت اس کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، اس کو تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت لائے ہیں، اور وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، اور انفرادیت بلکہ کہنا چاہیے یہ بھی ہے، کہ اس میں پوری صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو براہ راست اور اکٹھا مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے، یا معشر الجن والانس آتا ہے، لیکن کہیں کہیں آتا ہے، اور اتنی تکرار کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ صرف سورہ الرحمن کے اندر آتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے مکلف ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ پھر آگے صورت آتی ہے سورہ الواقعہ۔ سورہ الواقعہ بھی قرآن کریم کی بڑی اہم صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ الواقعہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص روزانہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر قسم کی فقر و فاقہ سے اور رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسے اللہ پاک رزق کی تنگی نہیں ہونے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال بالکل قریب، تو جو گورنر تھا مروان بن الحکم، وہ ان کی عیادت کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد ظاہر ہے آپ کی جو بچیاں ہیں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ عزت و آبرو کے ساتھ گھر بیٹھے ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، یعنی صحیح معنوں میں قرآن کریم پر اور اللہ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر یقین جو ہے وہ انہوں نے ظاہر فرمایا۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ الواقعہ یاد کرا دی ہے، اور میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو روزانہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اسے فقر و فاقہ کا محتاج نہیں ہونے دیتے، اور اسے رزق کی تنگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزانہ اگر تلاوت کی جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد سب سے بہتر یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک رزق کے معاملے میں انسان کو غنی فرما دیتے ہیں اور بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ قیامت کے روز، چونکہ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اذا وقعت الواقعہ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، جب قیامت واقع ہو جائے گی، برپا ہو جائے گی، تو پوری صورت کے اندر قیامت کے مناظر بیان ہوئے ہیں، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ قیامت والے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم 3 حصوں میں تقسیم ہوگے سب انسان۔ نمبر 1 السابقون والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ نمبر 1 السابقون۔ سابقون کون ہوں گے؟ سابقون ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، تقوی میں، عبادات میں، جہاد میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، ہر خیر و بھلائی کے کام میں پیش رہے، آگے آگے رہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جیسے صحابہ کرام میں سے ایک پوری جماعت ہے جسے السابقون الاولون کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر ابتدا میں ہی لبیک کہا، پہل کی اور لوگوں کی نسبت، اور لوگوں سے پہلے ایمان قبول کیا، یہ السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ساری انسانیت میں ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی میں، بھلائی میں، خیر میں سابقون ہوں گے، پیش ہونے والے، سبقت لے جانے والے، بڑھنے والے۔
تو یہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ ہوں گے، یہ سب سے بلند، ان کا رتبہ سب سے بلند ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام، اس کے بعد صحابہ کرام، تمام انبیاء علیہم السلام، ان کے قریبی ساتھی جو تھے وہ بھی، اور قیامت تک آنے والے ہیں وہ لوگ جو السابقون الاولون، یعنی ہمیشہ نیکی اور خیر میں پہل کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، یہ قیامت والے دن سب سے بلند مرتبہ ہوں گے۔ دوسری جو قسم اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین بھی کہتے ہیں، اصحاب المیمنہ، یعنی وہ لوگ جن کا حساب کتاب ہوگا لیکن اس حساب کتاب میں بہرحال وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ لوگ بھی جنتی ہوں گے، یہ بھی جنتی ہیں، لیکن بہرحال السابقون کی نسبت یہ کم ہوں گے، السابقون کا درجہ ان سے بلند ہوگا، وہ سب سے بلند درجہ ہوں گے۔ اس کے بعد اصحاب الیمین، جن کو بھی دایاں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، یعنی یہ جنتی ہیں، یہ دوسری قسم ہوگی۔ قیامت والا دن تمام انسانوں کی، پہلی امتوں میں سے بھی بہت ہوں گے، اس امت میں سے بھی بہت ہوں گے۔ تیسری جو اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے وہ اصحاب الشمال ہے۔ اصحاب الشمال، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ ان تین اقسام کو بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، کوشش کرو سابقون کے اندر تمہارا شمار ہو، تاکہ اللہ جب نوازیں تو تمہیں سب سے زیادہ نوازیں۔ کوشش کرو تمہارا شمار السابقون کے اندر ہو، لیکن اگر کہیں کمی رہ گئی، السابقون الاولون میں تم شامل نہ ہو سکے، تو کم از کم اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں میں تو ضرور شامل ہو جاؤ، کم از کم، تاکہ کم سے کم جنت میں تو چلے جاؤ، کامیاب تو ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اور پھر تیسری قسم بیان کر کے ہمیں نصیحت یہ فرمائی، خبردار اصحاب الشمال میں سے، بائیں ہاتھ والوں میں سے نہ ہونا، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اور اس پارے کی آخری جو صورت ہے وہ سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید۔ سورہ الحدید میں اللہ رب العزت نے جو ترغیب دی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا اور مالی اعتبار سے اللہ کے دین کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا اور اس کی، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ چنانچہ اس میں اللہ رب العزت جا بجا فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تائید کے لیے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے تم کیوں نہیں اپنا مال خرچ کرتے؟ پھر آگے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا، اللہ رب العزت اس پر کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اور قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ اپنا مال لگائے، اللہ اس کا بدلہ اس کو دیں گے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں، اور صدقہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہ مال خرچ کرنا۔ تو گویا یہ پوری صورت جو ہے یہ مالی عبادت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ تم بدنی عبادت تو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، اسی طرح تم مالی عبادت بھی کرو، بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرو۔ اور مالی عبادت کہاں کہاں کرنی ہے؟ اللہ کے دین کو ضرورت پڑے تو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، اور اللہ کے بندوں کو ضرورت پڑے تو اللہ کے بندوں پہ مال خرچ کرو، اور اس کا اجر اور ثواب اپنے شایان شان اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائیں۔